अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक सूरतुल बकरा की आयत नंबर 6 to 20 तक है, यानी हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 6 से लेके 20 तक की आयत को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे कि इन आयतों में अल्लाह सुब्हाना ताला हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। जिन लोगों ने इन बातों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, इनके लिए यकसा है, हाँ तुम इन्हें खबरदार करो या ना करो, बहरहाल वो मानने वाले नहीं हैं। यानी अल्लाह सुब्हाना ताला इस आयत में हमें काफरों के बारे में जो है वो बता रहे हैं, यानी एक किस्म का हमें काफरों की नेचर और उनकी आदत के बारे में जो है वो बताया जा रहा है कि कुफर जो है वो क्या चीज़ है। यानी वो लोग जिनकी किस्मत में जो है वो कुफर है, इनके लिए बराबर है कि आप इनको डराएं या ना डराएं, वो क्या करेंगे, ईमान जो है वो नहीं लाएंगे। क्योंकि जिस तरह ठंडक की पहचान हमें किससे होती है, गर्मी से होती है, और रात की पहचान हमें दिन से होती है, और अच्छाई की पहचान हमें किससे होती है, बुराई से होती है। इसी तरह से अहले ईमान का जिक्र अल्लाह सुब्हाना ताला ने पहली सूरतुल बकरा की 5 आयतों में जो है वो किया था। तो अब अल्लाह सुब्हाना ताला हमें काफरों के हालात के बारे में जो हैं वो बता रहे हैं, यानी इनके जो अफ़ाल हैं या इनके जो तर्ज़ अमल हैं और इनका जो इंजाम है, इसका ज़िक्र जो है वो किया जा रहा है कि ये लोग जो हैं वो क्या हैं कि हम इनको डराएं या ना डराएं। किस चीज़ से डराएं, यानी अल्लाह ताला के अज़ाब से, या इनको हदायत की दावत दे। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग जो हैं वो मानने वाले जो हैं वो नहीं हैं। क्यों मानने वाले नहीं हैं? इस वजह से कि अब इनके सामने जो है वो तमाम राहें जो हैं वो खुल गई हैं, लेकिन अपनी ज़िद और हट दर्मी की वजह से ये लोग जो है वो ईमान नहीं लाएंगे। इस सिलसिले में हमें किसकी मिसाल मिलती है, यानी अबू लहब की आती है और अबू जहल की आती है, जिनकी किस्मत में क्या था, कुफर था, और इनके लिए क्या था कि बराबर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अल्लाह ताला के अहकामात से डराए या ना डराए। यानी जब वो अल्लाह ताला के अहकामात की मुखालिफत जो है वो करते हैं, तो फिर इनको जो है वो इस बात से कोई परवाह जो है वो नहीं होती, क्योंकि ये लोग कभी भी ईमान जो हैं वो नहीं लाएंगे। अल्लाह को पहले से ही मालूम है कि ये लोग ईमान नहीं लाएंगे, क्योंकि इंसान की जो ज़रूरियात होती हैं दीन की, अगर इंसान इनमें से किसी भी चीज़ का इनकार कर देता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कुफर कहते हैं। यानी कुफर की क्या डेफिनेशन है कि अगर इंसान जो है वो दीनी ज़रूरियात में से किसी एक चीज़ का भी इनकार कर दे, मसलन अल्लाह ताला की वहदनियत, यानी अल्लाह को एक मानना, या नमाज का इनकार कर दे, या रोज़ा है, जन्नत है, हज और बहुत सारे ऐसे अहकाम जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए उतारे हैं, ज़कात है, तो अगर हम इनमें से किसी एक भी चीज़ का इनकार कर देते हैं तो हम कुफर के दायरे में शामिल हो जाते हैं। और अवाम से मुराद तो वो लोग होते हैं जो उल्मा की सोहबत में जो हैं वो नहीं बैठते, लेकिन फिर भी उनके अंदर इल्मी मसाइल को हासिल करने का शौक़ होता है। अब रहे वो लोग जो पहाड़ों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, और जो कलमा पढ़ना भी नहीं जानते, तो अलबत्ता ऐसे लोगों के लिए मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है कि वो ज़रूरियात दीन से इनकार करने वाले ना हो, यानी वो जानते हों कि ये सब चीज़ें क्या है, बरहक है, और इन पर ईमान लाना जो है वो ज़रूरी है। और ईमान से जो महरूम काफरों पर हमें तबलीग करने का क्यों हुक्म दिया है, क्योंकि यहाँ पर तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें ये बता रहे हैं
کہ ہم ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن ہمیں ان کو تبلیغ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے اور قیامت کے دن کوئی عذر باقی نہ رہے، یعنی وہ لوگ یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا، کیونکہ سورۃ النساء میں آتا ہے جس کا یہ ترجمہ ہے کہ ہم نے رسول کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنایا ہے تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے یہاں کوئی عذر باقی نہ رہے، یعنی نعوذ باللہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو الزام نہ ٹھہرائیں کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں ڈرانے والا، تو ہم کیسے ایمان لاتے۔ تو ان پر ایک قسم کی حجت پوری کرنی تھی تاکہ ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اسی طرح اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کافروں کی ایک مزید کنڈیشن جو ہے وہ یہ بتائی ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، یعنی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ یعنی جو کافر لوگ ہیں ان کی کیا کنڈیشن ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ مہر لگانے کا مطلب کیا ہے کہ حق بات کو سننے کی اور اس کو سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ اب ان میں جو ہے وہ نہیں ہے، اور حق بات کو غور سے سننے کی صلاحیت ان کے اندر اب جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اور آنکھوں پر پردے سے کیا مراد ہے کہ راہ ہدایت جو ہے وہ اب ان کو جو ہے وہ دکھائی نہیں دے گی، اور ان کی حالت کیسی ہو چکی ہے کہ ان کے دلوں پر غلاف ہیں، کیونکہ دنیا میں انسان اگر کوئی برے کام کرتا ہے تو اس کی سزا اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک یہ ہوتی ہے کہ حق بات کی توفیق انسان سے جو ہے وہ چھین لی جاتی ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک سزا ہے کیونکہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا اور وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اور اسے گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی، اور بہت سے نیک اور اچھے کام کرنے کا وقت اور ان کا جو احساس ہے وہ اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے انسان کو ہر حال میں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کرتے کرتے ایک موقع ایسا آتا ہے کہ انسان کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ توبہ کی طرف جو ہے وہ نہیں آتا، اور پھر ایسا شخص جو ہے وہ کیا کرتا ہے اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یعنی یہ آیت نمبر 7 کی تفسیر جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو کافروں کے بارے میں ہم نے جو ابھی پچھلی آیت میں جو ہے وہ پڑھا، اسی کی مزید تفسیر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے کیا ہے کہ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر پردہ ہے اور ان کے دلوں پر غلاف ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ان آیتوں میں ہم نے ان کو اچھی طرح سے جو ہے وہ سمجھا ہے کہ ان کے اندر کیا ہو جاتا ہے، ایمان کو قبول کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے، سمن بکمن عمیون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں اتنا اچھا طریقہ بتایا ہے کہ بعض اوقات ایک آیت ہی دوسری آیت کی تفسیر کو جو ہے وہ بیان کرتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو وہ کافروں کی جو صورتحال ہے اور ان کی جو طرز عمل ہے اور ان کی زندگی کا جو طریقہ کار ہے اس کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا، کیونکہ ہم جس معاشرے میں جو ہے وہ رہتے ہیں تو ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ یہ ضرور سوچتا ہوگا کہ یہ کافر جو ہے یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا چیز ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے تو یہ کیوں نہیں ہدایت قبول کرتے۔ تو ان آیتوں کی تفسیر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ان میں جو ہے وہ بتا دی ہے کہ ان کے اندر کیا ہے، حق بات کی توفیق جو ہے وہ قبول کرنے کی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور ان کا دل پورا سیاہ ہو چکا ہے،
اور جب دل سیاہ ہوتا ہے تو اس کے اثرات ایمان پر بھی پڑتے ہیں اور وہ توبہ کی طرف جو ہے وہ نہیں آتا، اور اس طرح سے انسان جو ہے وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی کافروں کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے، جس میں سب سے پہلے تو اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے دیکھا جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، اور ان کے لیے جو ہے وہ برابر ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سامنے والے ایمان لانے والے جو ہیں وہ اہل بھی ہوں یا نہ ہو، یعنی ایمان لانے کے قابل ہوں یا نہ ہو، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ان کو تبلیغ کرنے کا حکم جو ہے وہ دینا چاہیے، کیونکہ پہچاننے سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ صرف تبلیغ کر رہے، یعنی ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ تو کافر ہے، اس کو بتانے کا کیا فائدہ، یہ تو اس کا دل تو پتھر ہو چکا ہے، ہم کیوں اس کو بتائیں۔ بس ہم نے اپنا کام کرتے چلا جانا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ ان دو آیتوں میں تو ہم نے کافروں کی صورتحال کے بارے میں پڑھ لیا۔ اب اگلی جو 13 آیتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں اتاری ہیں کہ ان کی کیا طرز عمل ہوتا ہے، ان کی کیا زندگی ہوتی ہے، اور وہ کس طرح سے اپنے ایمان کو جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان اگلی آیتوں میں منافقوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، یعنی دنیا میں کتنے طرح کے انسان ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیتوں میں متقین کا ذکر کیا کہ متقی لوگ کیا ہوتے ہیں اور ان کی کیا صفات ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کافروں کے بارے میں بتایا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں منافقوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، یعنی دنیا میں 3 قسم کے انسان جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ سورۃ البقرہ میں بتا رہے ہیں۔ اب ہم منافقوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں، وہ اللہ اور ایمان والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں۔ اصل میں وہ خود اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ یعنی منافق لوگوں کی کیا صورتحال ہے؟ جو کیا کرتے ہیں؟ کھلم کھلا کافر کا اعلان نہیں کرتے کہ ہم کافر ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کے پاس جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور جب کافروں کے پاس جاتے ہیں اور ان کے سرداروں کے ساتھ جب تنہائی میں ملاقاتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہم تو ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہمارا ان سے کیا لینا دینا، ہمارا تو جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، ہم تو ویسے ہی مذاق کر رہے ہیں اور ہم تو ان کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، اور ہم تو اصل میں تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ تو اللہ نے ان آیتوں میں ان کا جواب دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے حقیقت کا جو ان کا انجام ہے ان کو وہ سوچ نہیں پا رہے، اور حقیقت میں کیا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مار رہے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اصل میں وہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، یعنی اپنے پاؤں پر وہ خود کلہاڑی مار رہے ہیں، اپنا نقصان جو ہے وہ خود کر رہے ہیں، مگر اس کا ان کو شعور نہیں، یعنی اس بات کی ان کو سمجھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیل دی ہے اور اس میں وہ مصروف ہیں اور اس میں وہ سرکردہ ہیں اور اتنے بزدل ہیں کہ اپنی بزدلی کی وجہ سے کفر کا اظہار بھی نہیں کر رہے، اور جب مسلمانوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اپنی زبان سے اسلام اور ایمان کی باتیں جو ہے وہ نکالتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے سامنے، لیکن اصل میں ان کے دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے؟ کفر۔ اور ایسے کافروں کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ منافق، اس کی کیا سزا ہے منافق کی؟ کہ وہ جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں ہوں گے، یعنی یہ چال بازی سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، تو اصل میں یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔
اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ منافقوں کی مزید تفسیر کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو وہ جھوٹ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ ان کے دلوں میں کیا بیماری ہے؟ ان کے دلوں میں کس کی بیماری ہے؟ ان کے دلوں میں جو ہے وہ نفاق کی بیماری ہے۔ اور بیماری نفاق کا کیا مطلب ہے؟ کفر، یعنی ان کے دلوں میں کفر کی بیماری ہے۔ اور جب یہ مسلمانوں کی ترقی کو دیکھتے ہیں تو ان کے حسد میں اور جلن میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہے اور ان کے حسد میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو حسد ہے یہ ان کی دنیاوی سزا ہے جو اللہ نے ان کو دی ہے، اور یہ دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی منافقوں کی جو ہے وہ کیا نشانی ہے؟ ایک تو ان کے اندر حسد ہوتا ہے اور ایک یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر یہ منافقوں کی صفات تو نہیں، کیونکہ اگلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اور ان کی کیا صفات ہیں اور ان کی کیا عادات ہیں؟ اگلی ہی آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سٹیپ بائی سٹیپ منافقوں کی ہی آیت نمبر 20 تک سورۃ البقرہ میں ان کا ہی طرز عمل جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، تاکہ ہمیں منافقوں کی عادات، ان کے طرز عمل اور ان کا رہن سہن کے بارے میں سب کچھ اچھے طریقے سے اس لیے پتہ چل جائے تاکہ ہم بھی یہ والے کام نہ کریں جو کہ منافق کام کرتے ہیں، اور ہم اپنے نفس کا جو ہے وہ تزکیہ کرتے رہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہم سب کے لیے اترا ہے، اور سب سے پہلے قرآن کو انسان کو جو ہے وہ اپنے اوپر لے کے چلنا چاہیے کہ کیا میرے اندر یہ والی عادتیں تو نہیں پائی جاتی، کیا میں منافقوں میں شامل تو نہیں ہوتی، اور پھر اس کو دوسروں کے لیے جو ہے وہ رکھنا چاہیے قرآن کو۔ تو اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں، یعنی منافقوں کی ہی بات کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسے لوگ ہیں جو ہر وقت فساد کھڑا کرتے ہیں، خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح سے صحابہ لائے ہیں، تو کیا کہتے ہیں آگے سے کہ ہم اس طرح سے ایمان لائیں جیسے کہ یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہے مگر یہ جانتے نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کو جو ہے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں، یہ ایمان والوں کو بے وقوف کہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ لوگ خود بے وقوف ہیں۔ بے وقوف کیسے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے۔ یعنی اسلام کے بدلے انہوں نے کس کو خریدا؟ کفر کو خریدا، یعنی ایسی چیز جو بہت قیمتی ہے، اور اس کے بدلے میں اس نے ایک بے وقت سی اور ایک بے معنی سی چیز کو جو ہے وہ خرید لیا ہے۔ تو پھر بے وقوف کون ہوا؟ یہ منافق لوگ بے وقوف ہوئے۔ پھر اسی طرح اگلی آیتوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان منافقوں کا ہی ذکر کرتے ہیں کہ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی رسی دراز کیے جا رہا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ اب گمراہی جو ہے وہ خرید لی ہے، یعنی انہوں نے اپنے لیے جہنم کی آگ خود تیار کی ہے، اور اس کی مثالیں اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ دے رہے ہیں کہ منافقوں کی کیا مثال ہے۔ یعنی منافق کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک شخص نے آگ روشن کی۔ آگ روشن سے مراد کیا ہے؟ یعنی اسلام۔ ایک شخص نے اسلام کو جو ہے وہ پھیلایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو جو ہے وہ پھیلایا، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا، یعنی اسلام کی روشنی ہر جگہ پھیل گئی، تو اللہ نے ان کا نور بصیرت سلب کر لیا۔ یعنی یہ اسلام کی روشنی کے سامنے جو ہے وہ اپنے کفر کو جو ہے وہ چھپائے ہوئے ہیں، اور اس کفر کو چھپانے کی وجہ سے یہ اندھیرے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان سے کیا کیا؟ ان سے ان کی نور بصارت یعنی ان کی آنکھوں کی روشنی، ان کے نور کی روشنی، ان کے دل کی روشنی کو سلب کر لیا، یعنی چھین لیا، اور اب یہ کیا ہے؟ اسلام کی اس ساری روشنی والے ماحول میں یہ اندھیرے میں کھڑے ہوئے ہیں۔
اور یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یعنی اب یہ نہ پلٹیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح پہلے بتایا تھا کہ ان کے دلوں میں غلاف ہے، ان کی آنکھوں میں پردہ ہے، اسی طرح ان آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مزید تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ منافق لوگوں کی بھی یہی مثال ہے کہ یہ بھی سمن بکمن عمجون، بہرے، گونگے اور اندھے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیے، اسی طرح سے منافقوں کے بارے میں بھی یہ استعمال ہو رہے ہیں۔ اور یہ مثال اللہ تعالیٰ نے منافق کی دی، یعنی اسلام کی روشنی کے اندر یہ لوگ اندھیرے میں کھڑے ہوئے ہیں صرف اپنی ضد اور نفاق اور کفر کو چھپانے کی وجہ سے۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دوسری مثال بیان کر رہے ہیں تاکہ انسان کے آگے منافق کی صفات جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائیں۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا، کڑک اور چمک بھی ہے، اور یہ بجلی کی کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوئی تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب اندھیرا ان پر چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، بے یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اب ہمیں دوسری مثال سے جو ہے وہ منافقوں کی جو ہے وہ طرز عمل کو جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں کہ ان کی مثال ایسے بھی ہے کہ جیسے کہ ایک بارش ہے، اور بارش میں جو ہے وہ بجلی بھی ہے، کڑک بھی ہے، اور بجلی کے خوف کی وجہ سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں اور تاریکی میں کھڑے ہوئے ہیں اور طوفان میں چلنے سے رہ گئے ہیں۔ یعنی جہاں بجلی کی روشنی سامنے آئی تو اس کی روشنی میں چل پڑے، اور جہاں ذرا سا بھی شک ہوا تو وہ رک گئے۔ یعنی بجلی کی روشنی میں چل پڑے کا مطلب کیا ہے کہ جہاں پر ان کو اسلام کی ترقی نظر آئی تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ چل پڑے، اور جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر یہ لوگ اسلام کی طرف آنے لگتے تھے۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کفر کی جب ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ دیکھتے تھے کہ تو ان کی طرف چلنے لگ جاتے تھے۔ یعنی انسان جو ہے کا بھی یہاں پہ طرز عمل بتایا جا رہا ہے کہ اگر انسان نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اسے تقوی والوں کی راہ اپنانی چاہیے۔ یعنی جیسے کہ آپ کو پہلی ویڈیو میں سورۃ البقرہ کی آیت 1 تا 5 میں متقین کی صفات اچھی طرح سے جو ہے وہ بتائی تھی کہ اس میں جو ہے انسان کو جو ہے اگر اپنے کامیابی حاصل کرنی ہے تو وہ تقوی والوں کی صفات جو ہے وہ اختیار کرے، نہ کہ یہ منافقین والی کہ جہاں پر ان کو بجلی کی روشنی سے مراد کہ جہاں پر ان کو اسلام کی اگر ذرا سی بھی روشنی نظر آتی ہے تو وہاں پہ چل پڑتے ہیں، جہاں کہیں اسلام کو نقصان ہوتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں۔ یعنی جہاں پہ فائدہ نظر آیا وہاں پہ چل پڑے، اگر اسلام میں نقصان ہوا تو کفر والوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ لیکن اگر تم نے اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو تم کیا کرو، صراط مستقیم کو اپناؤ۔ اور پختہ کافر جو ہوتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں کافروں کا انجام ساتھ ہی بتا دیا ہے کہ یہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور تقوی والوں کی جو ہے جو روش اختیار کرے گا وہی کامیابی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ تقوی والوں کی صفات جو ہے وہ شامل کرنے اور اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم صحیح معنوں میں مخلصین اور ایک خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ اپنی زندگی گزارے۔ یعنی ہمارا جینا اور مرنا کس کے لیے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔